बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है ज़िंदगी में वो कभी मौत का अगर खौफ आए, देखिए किसी भी घर में अगर खुदा न खास्ता कोई मौत हुई हो तो वो जो जनाजा होता है उसके पास जाना, उसको टच करना, या जो कब्रिस्तान में लोग जाते हैं वो बड़े करीबी लोग होते हैं तो ऐसे जाते हैं। एक शख्स जो आधा घंटा पहले, 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले वो ज़िंदा होता है, आप उसको उसके नाम से जान रहे होते हैं। जो ही उसकी रूह जो है वो जिस्म से निकलती है, आप उसको उसके नाम से नहीं, उसको आप मैयत कह के पुकारते हैं। अगला खौफ जो आता है वो है अज़ाब कब्र का। हमें बहुत सी ऐसी किताबें, मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा खौफ कब्र का और नक्शा ऐसे खींचा गया कि वाकई कोई शख्स जो है वो शायद वहाँ से होकर आया हो कि सांप ने इस तरह आना है, बिच्छू ने यूँ आना है, फिर ये हिस्सा होगा। फिर वो वीडियोस भेजते हैं आप दूसरों को कि जनाब ये अज़ाब कब्र होता है। फ़ैसला मुझे ऐसा लगता है, मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, जो अल्लाह ने आसमान पे करना है उसका फ़ैसला पहले ही दुनिया में हम लोगों को डरा कर रहे हैं। इससे खौफ बड़ा पैदा होता है। अब ये हक है, सच है या नहीं है, अपने उलमा इकराम से पूछेंगे। जनाब इंतहाई मोहतरम सैयद अली रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और इंतहाई मोहतरम मसूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? जी अल्लाह। और हमारे सैयद रहमान साहब, सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? हुज़ूर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जिस चीज़ को हम कहते हैं अज़ाब कब्र, कब्र का अज़ाब, इसकी तशरीह क्या है, क्या मतलब है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अहम टॉपिक पे आज आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया है और मेरा ख़्याल है कि अगर ये टॉपिक हमारे मद्देनज़र रहे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सवाल है कि अज़ाब कब्र क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन को जब दुनिया में भेजा तो उसको एक ख़ास मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में भेजा, इस दुनिया में मबूस फरमाया। चाहो तो मुझे जानो, चाहो तो ना जानो, सूरह बकर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। लियाबुदून के मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं ए लियारिफून, ताकि वो मुझे पहचाने, ठीक, मेरी मारिफत हासिल करें, उसी लिए रिज़्क़ तो दिया। इंसान इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद को अगर इंसान पूरा करता है तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जज़ा अता फरमाते हैं। वो जन्नत होगी, वो जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं। और अगर वो अपने मकसद हयात को भूल जाए, उसको फरामोश कर दे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी न ढाल सके तो फिर मोटी-मोटी सी सज़ा है। ठीक है। और उसको हम, उसकी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो कब्र का अज़ाब है, यानी उसको कब्र के अंदर सज़ा दी जाती है, कब्र के अंदर उसको सज़ा दी जाती है। हुज़ूर अक़दस आप भी यही फरमाएंगे? जी, मैं इससे ज़रा थोड़ा सा आगे आऊँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जो मैंने दीन को समझा है कुरान और अहादीस से, उसमें असल अज़ाब जो है वो शुरू होता है कि जब फरिश्ते आएँ और आकर किसी को उसके बाएं हाथ में उसका आमाल नामा पकड़ा दे। ये तब होगा या अब होगा? नहीं, ये अब इस दुनिया में मौत के लम्हे से पहले फरिश्ते जब आए मौत के लिए, जब वो मौत के लिए जब आते हैं तो ये कुरान और अहादीस में बाएं हाथ में दिया जाता है। उसके बाद उसको, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें जो हैं जो आलम गैब में होती हैं वो सब उस पर आश्कार हो जाती हैं। इसका मतलब वो शख्स जो कि, इसलिए मैं सॉरी एक बात, मेरी ज़ाती राय में इससे ज़्यादा खौफनाक और वहशतनाक लम्हा किसी का नहीं। खा वो फ़िरौन का, हाँ मैं फ़िरौन की बात कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने, कि जिसने ज़िंदगी को इस हद तक एंजॉय किया कि वो खुदा बना रहा जी, और वो अपने बारे में क्या कहता था, अना रब्बुकुम आला, मैं सबसे आला तुम्हारा रब हूँ सारा। लेकिन जब मौत के वक्त फरिश्ते आए तो उस वक्त उसने कहा कि नहीं, वो सारा हक सच जो था वो सामने खुल गया। और उसके बाद मतलब मैं कुरैशी साहब ये भी समझूं कि उस वक्त इंसान को, हालांकि वो दुनिया से भी रुखसत नहीं हुआ होता, लेकिन आखिरी लम्हे होते हैं, उसको पता चल जाता है कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ। ये इसके बारे में कुरान में सकरातुल मौत, ये मौत के सकरात, यानी जब वो फरिश्ते आ जाएं उस वक्त इंसान पर क्या गुजर रही होती है, वो तो एक भयानक एक मंजर होता है ना सारा, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं है।
اب ہیومن ریئیکشن آ گیا، جیسے اب کرنے جوگا ہی نہیں ہے، اب اس کو جو نا عالم سکرات میں وہ چلا گیا اس کے بعد جو ہے. لیکن یہ عذاب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب عذاب کا مطلب ہے کہ اب اس کو سامنے ساری جو ہے نا ابدی زندگی اس کے نظر آنے لگی کہ میرے ساتھ آئندہ ہونا کیا ہونا ہے. سید بھائی اب وہ نظر آنے لگ گئی ساری چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ وہ موت سے پہلے انسان گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، یہ مہمان ہیں، یا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، لوگ اور طرف بیٹھے ہوتے ہیں. اب اگر یہ میں بات جو ہے وہ قریشی صاحب کی این اسی طرح مان بھی لوں تو وہ عذاب تو ایک ذہنی ہوا نا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. قبر میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بلال بھائی، یہ جو عذاب قبر ہے نا جی یہ تو دنیا میں شروع ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں عالم برزخ ہے نا، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ. جی عذاب قبر ہمارے ایمانیات میں سے ہے، مشاہدات میں نہیں ہے. ایمانیات میں ہے، مشاہدات میں نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مشاہدات میں ہمارے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہو ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ کسی کو پیچھے آگے بتا نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے. تو پھر اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ عذاب ہی ہوگا؟ ہم اچھی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کو وہاں پہ راحت بھی ملتی ہے، اچھا وہاں پہ سکون بھی ملتا ہے. راحت قبر کبھی لفظ سنا ہے؟ یہی تو بات ہے نا، بتانا چاہیے. یہی تو بات لوگوں کو جہاں بتانا چاہیے کہ جناب یہ بھی کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کے دلہن کی طرح مزے کے ساتھ سو جا. یہ بھی کہا جاتا ہے مسلمان کو، یہ بھی کہا جاتا ہے ایمان والے کو. بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں، یعنی جو چیز جو عذاب جو ہے جن اور انسان جو ہیں ان کے علاوہ ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے، اگر وہ میں بتا دوں تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. بات یہ ہے یہ ایمانیات کا حصہ ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو فرعون اور آل فرعون ہے اس کو عذاب ہوا اور ہو رہا ہے، وہ برزخ کا عذاب ہے. اس طرح بخاری میں ترمذی میں بہت ساری روایت موجود ہیں. یعنی عذاب قبر برحق ہے، یہ ایمان ہے، مشاہدات نہیں ہے. بس ٹھیک ہوگی بات. شام بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. شام بھائی سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی قریشی صاحب فرما رہے تھے یہ کہ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی اور موت کے درمیان، کہ اس کو کیا آپ نے لفظ دیا تھا؟ سکرات کے اندر وہ جب ہوتا ہے شخص تو اس کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں یا اس کے پردے اٹھا دیے گئے ہیں اور اس کو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ تھما دیا جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں جنت میں جاؤں گا، دوزخ میں جاؤں گا، گناہ گار ہوں یا نہیں ہوں. اور فرعون کی بھی مثال کہ اس کو وہاں پہ اس سکرات کے لمحے میں جو تھا وہ اس کے سامنے سب کچھ کھل گیا. اب اگر میں اس بات کو درست مانتا ہوں تو پھر عذاب قبر تو وہ ہسپتال کے بیڈ پہ یا گھر کے بستر پہ شروع ہو گیا نا. وہ عذاب کیا چیز ہے جس کو ہم عذاب قبر کہہ رہے ہیں؟ کیا اس میں قبر تک پہنچنا ضروری ہے یا وہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ مومن کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ فاسق کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہرحال اس سے اس کے گناہ مٹتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو قبر کا عذاب ہے، جیسے ابھی جب میں آن لائن ہوا ہوں تو میں نے سنا کہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھے تھے، تو یہ جو بنیادی طور پہ ایک فلسفہ معاشرے میں مشہور ہے کہ عذاب قبر ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ فلسفہ کیوں کھلایا گیا ہے. کیا ہوتا ہی نہیں ہے؟ یوردون علیہا، یہ جو النار یوردون علیہا غدوا وعشیا والی آیت ہے، یہ بتائیں کتنی واضح ہے کہ یہ صبح اور شام فرعون اور اس کے سارے لشکروں کو عذاب پیش کیا جاتا ہے. گویا دنیا کے اندر یہ جو عذاب پیش کیا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے؟ حافظ جی دونوں میں بڑا فرق ہوگا نا. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھ ہے. جو بندہ مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی مانند ہو جائے. یہ برزخ کے اندر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ان سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے. آپ خود معراج کی رات کی حدیث ہے، آپ کو بھی پوری امت کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے ہیں تو انبیاء کی برزخی زندگی تو آسمان کے اوپر گزر رہی ہے. اور قرآن پاک کے اندر شہید یاسین کا ذکر موجود ہے، یا لیت قومی یعلمون. اب یہ دیکھیں اگر وہ بندہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا تو یہ الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آیا کہ وہ جب شہید ہوا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی، کہ کیسے آپ نے مجھے مغفرت کی وجہ علانی من المکرمین. حافظ جی توجہ آپ کی چاہوں گا. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نبی پاک جو سب ملے تھے، پیغمبر جو ملے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب برزخ میں تھے. تو کیا وہ حالت برزخ میں تھے؟ تو نبی تو برزخ میں نہیں تھے، تو پھر نبی کو وہ مشورہ دینے والے کیسے آ گئے، بتانے والے کیسے آ گئے، یا گفتگو کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب عالم برزخ سے گفتگو ہو سکتی ہے؟
اہل سنت وال جماعت کا یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں تھے اور انبیاء باقی جتنے بھی تھے وہ عالم برزخ میں تھے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کا باب ہے. جو معجزے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو کلیات ہوتے ہیں نا وہ نہیں بنائی جاتے, معجزہ خاص ہوتا ہے ایک خاص پیغمبر کے لیے. تو گویا برزخ کی زندگی میں جو کلام اور گفتگو بھی ہے وہ نبی کریم کا معجزہ ہے, لیکن وہ انبیاء مستقل زمین پہ آنا نہ آنا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے اختلاف ہے کہ برزخ کی زندگی سے دنیا میں کوئی بندہ اگر آتا ہوتا تو یہ شہید یاسین اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے واپس جانے دیجیے, میں اپنی قوم کو بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیسی مغفرت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میری سنت نہیں ہے کہ جو آ جائے دوبارہ اس کو بھیج دیا جائے, لیکن تیری اس بات کو تیری قوم تک نہیں پوری دنیا تک میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بنا دیے. دوسری بات یہ بلال بھائی جو آپ نے بڑا اہم سوال کیا نا کہ سکرات الموت کے اندر کیا واقعی پردے ہٹ جاتے ہیں, تو یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بے شک ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ فرعون کا اپنا جملہ قرآن پاک میں موجود ہے, الآن وقد عصیت, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آ کے ایمان لے کے آتا ہے کہ جب پردے اٹھ گئے ہیں, جب حقیقت کھل گئی ہے, تو گویا جس وقت فرشتے عذاب کے آ جاتے ہیں, یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے, الیوم تجزون عذاب الہون کی آیت بھی تو موجود ہے نا کہ آج کے دن ہی تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو وہ مشہور حدیث آپ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ پہنچے, 2 بندوں کو عذاب ہو رہا تھا, تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع تو ہمیں دی نا کہ ان کو بڑے چھوٹے سے کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک بندہ صرف نجاست سے نہیں تھا بچتا اور ایک بندہ چغلی اور نمیمہ کرتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, رسول اللہ نے امت کو یہ دعا سکھائی کہ قبر کے عذاب سے بچایا جائے. بنیادی طور پہ بلال بھائی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کے اوپر تکلیف آزمائش دنیا کی زندگی میں بھی آئے نا, اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف دنیا کے اندر وہ تکلیفیں سہ کے معاف کر دیے جائیں گے, کچھ قبر کے اندر تکلیفیں سہ کے معاف کر دیے جائیں گے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کے بارے میں کہا تھا کہ 7 جیسے صحابی جب قبر میں پڑے تو ایک مرتبہ قبر کی روز قیامت جب ہوگا حافظ جی تو ایک قبر سے کئی مردے اٹھیں گے, یہ بات درست ہے نا؟ یہ حدیث بھی صحیح ہے, اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا مطلب کچھ عذاب والے ہوں گے, کچھ بے عذاب ہوں گے, تو ایک ہی قبر میں سے سب عذاب والے نکلیں گے یا مکسچر نکلے گا؟ نہیں بلال بھائی, یہ تو برزخ کی جو زندگی کا معاملہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے. ایک بندے کو مثال دینا, مچھلی نے کھا لیا ہے, ایک بندوں کو پرندوں نے کھا لیا, تو اس کا قبر اور اس کا جو برزخ ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو جانتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک قبر کے اندر سارے جنتی ہوں یا ایک قبر کے اندر سارے جہنمی ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک جو سسٹم ہے. ہم آپ کو پتا ہے ہم تو اللہ رب العزت کی مخلوقات کو آج تک ڈسکور مکمل طور پہ نہیں کر سکے. یہ گلیکسیز کو آپ دیکھ لیں, یہ نیبیولاز کو آپ دیکھ لیں, تو انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں تو بڑی وسعت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا بلا قادرین علی نصبیہ بنانا. یہ لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ قبروں سے میں کیسے اٹھاؤں گا, میں تو ایسے اٹھاؤں گا کہ ان کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے ہاتھوں پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے فنگر پرنٹس بھی نہیں بھولتا. عرب لوگ ہیں, انہوں نے اپنے انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائے جانا, یہ بھی قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قبر کے اندر کسی کو جنت کی کھڑکی کھول دے, کسی کو جہنم کی کھڑکی کھول دے. بہرحال اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ ہمیں ایک ڈفرینشیشن کرنا پڑے گا جو قرآن پاک میں ہے کہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, آپ حافظ جی آپ میرے ساتھ رہیے گا. حضور اگر ایک شخص کو سکرات کے اندر یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے, اور قبر میں جا کے اس کے ساتھ جو عذاب ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس کو دیا جا رہا ہے, تو پھر روز محشر کس لیے ہوگا؟ آپ کو تو عذاب دیا جا رہا ہے, حساب کیوں ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ میں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے ابھی قریشی صاحب فرما رہے تھے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعمال نامے کا پکڑایا جانا ہے جی, یہ سکرات الموت کے وقت نہیں, یہ کس وقت ہے؟ اور نہ ہی یہ قبر کے وقت ہے, یہ میدان حشر کا معاملہ ہے. یہ جب عذاب ہی قبر میں ملنے لگ گیا تو وہ پکڑایا جائے یا نہ پکڑایا جائے, فرق کیا پڑا؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا, لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء نے مفسرین نے اس کی جو آپ نے عذاب قبر کے ابواب میں جو بیان کیا ہے نا, اس کے حساب سے یہ جو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہ جب قیامت کے دن یوم حشر کو جب حساب ہوگا تو اس حساب کس چیز کا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی عذاب میں ہے, آپ سب یہ فرما رہے ہیں قبر میں عذاب ہے, اس کے پردے کھول دیے, پھر حساب کس چیز کا؟ قبر میں عرض کر رہا ہوں کہ بلا قبر میں جو عذاب ہے نا وہ عذاب کی ایک مختصر سی صورت ہے, اصل عذاب قبر میں نہیں, اصل عذاب حشر میں ہے.
جو قبر کے اندر عذاب ہے حضور حساب سے پہلے یہ عذاب ہے، حساب یوم حساب جو بعد قبر ہے۔ میں جو قبر میں قبلہ حساب ہے وہ ایمان کا حساب ہے، اور جو حشر میں حساب ہے وہ اعمال کا حساب ہے۔ میں اس بات کو بڑھاتا ہوں، اس بات کو بڑھائیے گا آگے، دیکھیں وہ اعمال کا اور ایمان کا۔ یہ سکرات کا جو ہے یہ ایک کیفیت کو میں نے بیان کیا کہ یہ کیفیت ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی شخص موت کے وقت اس کے ریئیکشن نہیں نہ دے، یہ عالم غیب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پردے ڈال رکھے ہیں سارا۔ اصل میں سب سے پہلے اب یہ عذاب کی نوعیت کیا ہے کہ سانپ ہوں یا بچھو ہوں یا کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے تو وہ کوئی انجوائے کرنے والی چیز تو نہیں ہوگی، مطلب کو پلیئر تو نہیں ہوگا اس میں سارا، تو وہ یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے عذاب ہوگا جس کو میں نہیں ڈیفائن کر سکتا۔ اب میں نے قرآن مجید میں جیسے ابھی بھائی نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ 2 مرتبہ انسان کو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، جنت بھی دکھائی جاتی ہے۔ اب اگر فرض کریں ایک بندے کو روز صبح دیں یہ ہے وہ جہنم جس میں تم جا رہے، تو 2 دفعہ وہ جب دیکھے تو اس کی اذیت کا عالم کیا ہوگا، کرب کا عالم کیا۔ یہ ہے ساری بات ایموشن کی، جی ایموشن کی بات ہے نا، جذبات کی بات ہے۔ جی بندہ گیا ہوا ہے مر، جی ہڈیاں گئی ہیں، بسودہ ہو چکی ہیں، مٹی ہو چکی ہیں، جذبات ہیں اس میں موجود؟ جی بالکل ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قبر میں اگر میں دعا کرتا تو تم بھی وہ قبر کی آوازیں سن لیتے جو میں سن رہا ہوں، لیکن میں اس لیے دعا نہیں کر رہا کہ کہیں مردے دفنانے بند نہ کر دو سارا کچھ۔ تو عذاب اگر ہوگا تو اس میں اگر ایموشن نہیں ہے تو پھر وہ عذاب کس بات کا ہے؟ یہ آپ کے پتھر کو پکڑ کے مارے، اب آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، موضوع آپ نے کھول دیا بڑا، پھر سے واپس بات کرتا ہوں، لیکن اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ صرف موضوع جو ہے یہ آپ کی تباہ کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ دفنانے جا رہے تھے مردے کو تو وہ زمین باہر نکال دیتی تھی، انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ زمین کے اندر اس مردے کو دفن کیا جائے، لیکن جب تک زمین قبول نہ کرے اس مردے کو واپس صبح جاتے تھے یہودی تو وہ مردہ باہر پڑا ہوتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا تھا، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بھائی، آپ نے ہمارے سب بھائیوں کی آپ بات سن رہے ہیں، یہ فرما دیجئے کہ جب یہ حساب کا 2 دفعہ دکھایا جا رہا ہے، جو دوزخ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ جنت کو دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ساری جو ہے یہ سٹیٹ آف ایموشنز ہے، یعنی کہ جذبات کی بات ہے کہ یہ ہوگا۔ ہم جب عذاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہوگا کی بات ہے یا ہو رہا ہوتا ہے؟ بلال بھائی، بنیادی طور پہ یہ جو 2 مسکنسیپشنز ہیں وہ میں ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کلیئر کرتی ہے کہ بنیادی طور پہ جو نامہ اعمال کا پکڑانا ہے نا وہ بہرحال قیامت کے ساتھ بھی مخصوص ہے، ٹھیک، لیکن مجھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس بندے کو عذاب قبر یا قبر میں سے کچھ تکلیفیں ملی ہیں تو جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عذاب قبر والے کو ملے گی جہنم۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں صرف عذاب قبر رکھا اور اس جگہ جا کے اللہ تعالیٰ معاف۔ اب یہاں پہ رک جائیے گا، ایک سیکنڈ حافظ جی، مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اگر زندگی میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ میرے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، درست ہے بات؟ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں قبر میں ہوں اور مجھ پہ عذاب دیا جا رہا ہے تو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ بے شک بے شک۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مال کی بات کر دی آپ نے اپنے نقطہ نظر کے خلاف بات کر دی ہے حافظ جی۔ نہیں بلال بھائی، میں آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کر کے بتاتا ہوں، بلکہ جہنم کے اندر جانے کے بعد بھی، جہنم کے اندر جانے کے بعد بھی، جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد بھی گناہ ہی معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جو بندہ مومن ہے، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں تو حافظ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قبر میں بھی میرے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، زندگی میں بھی تکلیف کی وجہ سے دھل رہے ہوتے ہیں، تو پھر عالم برزخ جو ہے اور زندگی دنیا کی جو ہے اس کو میں جدا کیسے کروں گا؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو سب سے شارٹ پیریڈ ہے جی۔ برزخ کا پیریڈ لمبا ہے، حشر کا پیریڈ اس سے لمبا ہے، وہ تو اتنی بڑا دن ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پھر جنت جہنم ہے، وہ اس سے بڑے ہیں، لیکن جہنم میں جانے کے بعد بھی تو جہنمیوں نے آزاد ہونا ہے نا۔
آپ بات سمجھ رہے ہیں, وہ کیوں آزاد ہونا, کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا جب بھگتتے ہوں گے تو آہستہ آہستہ جہنم سے نکل جائیں گے. دوسری بات میں بلال بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں, بڑی آسان فہم بات ہے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر عذاب کے بارے میں کسی کو وسوسہ لگتا ہے کہ وہ ایموشن کے ساتھ نہیں ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے دنیا میں جانے والے مومنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, تم شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرو, وہ اللہ کے ہاں برزخی زندگی میں رزق دیے جا رہے ہیں, یعنی کھا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کا ایک ایسا پالن دیا ہے جس سے وہ جنت کے باغیچوں میں سے چنتے ہیں اور جنت کے چشموں میں سے پیتے ہیں. عند ربہم یرزقون تنزیلوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر عالم برزخ میں ایک بندہ ایک مومن کھا پی رہا ہے تو عالم برزخ میں ایک بندہ کافر کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے, تو اس میں کسی قسم کی چمبے کی بات نہیں ہے. آپ کیا اس جملے کو, کیا میں یہ جملہ دے سکتا ہوں کہ زندگی کنٹینیو کرتی ہے؟ راہل بھائی یہ تو آپ نے جو بات کی ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ بیسیکلی پورے شعور کی زندگی نہیں ہے, یہ ایک خواب نما زندگی ہے. شعور کی جو حقیقی زندگی ہے وہ حشر کو ملنی ہے, اور اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک برزخ کی زندگی ہے جو باہر ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ اپنا اپنا اجتہاد ہے کہ برزخ کی زندگی بعض لوگوں نے کہا یہ خواب نما ہے اور بعض لوگوں نے کہا شعور میں زیادہ. ہم یہ سمجھتے ہیں جب بندے حافظ جی جب حدیث موجود ہو کہ یہ دنیا ہے ہی خواب, تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے, یہ دنیا شراب ہے, اور جب انسان کی موت کا پہلا تو پھر اجتہاد کیوں چاہیے ہمیں؟ تو انسان کی آنکھیں کھل جانی ہے, گویا موت سے انسان کی آنکھیں کھلنی ہے. حیات اخروی ابدی ہے, ارب سال کی زندگی ہے, اس ارب سال کی زندگی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آپ حیات کا جام پینے کے لیے یہ موت کا گھونٹ پینا پڑنا ہے. یہ موت کا ایک گھونٹ ہی ہے جس کے بعد آپ حیات مل جانا ہے. میرے ساتھ رہے گا حافظ جی, میرے ساتھ رہے گا. آپ نے بڑی اچھی تفسیر فرما دی حضور اقدس. یہ بات آپ کے پاس میں دوبارہ آ کے کروں گا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ادیس بھائی کہ وہ صحابی نے پوچھا کہ دنیا کیا, آپ نے کہا یہ خواب ہے, تو حقیقت کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ جب قبر کی پہلی رات تم اپنی آنکھیں کھولو گے. اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو گناہ کم ہوں گے, قبر میں بھی عذاب آئے گا تو گناہ کم ہوں گے. تو پھر یہ تو کنٹینیوشن ایک نظر آتی ہے, ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ یہاں پہ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کمی پیشی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو حساب کا تو دن میرے لیے ایک غیر ضروری ہو گیا, کیونکہ مجھے تو علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو, سلسلہ ختم نہیں ہوتا, منقطع نہیں ہوتا. یعنی انتقال کا مطلب ہے یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, عالم ارواح سے چلے, عالم بطن میں آئے, عالم دنیا میں آئے, عالم برزخ میں چلے گئے, عالم حشر میں چلے گئے, عالم جنت میں آ گئے. پہلی بات تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, پہلے وہ تھانے میں آتا ہے, پھر وہ جیل میں آتا ہے, اس کا عدالت کے اندر کیس چلتا ہے, پھر ایک دن فیصلہ ہوتا ہے. فیصلے ہمارے حشر میں ہونے ہیں. یہ جو جیل کی جو سزا ہے نہیں, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو سزا ہے نا, یہ جو سزا ہے, یہ جو ہم جو جیل کاٹ رہے ہیں, گویا کہ جو قبر ہے وہ ایک جیل کی مانند ہے کہ ہم اس کے اندر جیل کے اندر کی جو تکالیف برداشت کر رہے ہیں, گویا وہ اصل سزا اس وقت ہوگی جب اصل سے کیا مطلب ہے؟ اصل سے مراد جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس نے اصل میں یہ سزا پتہ کس چیز کی ہے؟ یہ سزا ہے آہ شکنی کی. آہ شکنی کی. آہ شکنی کیا ہے؟ رب العالمین نے عالم, دیکھیں عالم برزخ. ایک سیکنڈ, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا. اس کا مطلب قبر کے اندر صرف چلان پیش ہو رہا ہے, جوڈیشل اس نے جا کے ہونا ہے بالکل محشر والے دن, یہی چیز. لیکن پھر عذاب قبر کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں واپس آؤں گا. سر یہ میں شروع میں بات کی, سر یہ میں نے شروع میں بات کی تھی. بات یہ ہے کہ یہ مشاہدات نہیں ہے, یہ ایمانیات برزخ ہے, پردہ ہے. ایمانیات ہے. حضور اقدس یہ بتائیے کہ اگر میری ایمانیات میں یہ معاملہ ہو کہ وسیلہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور میں وسیلے سے دعا بھی مانگتا ہوں, اور وسیلہ جو ہے وہ قبر میں میری رہنمائی کے لیے بھی آئے گا, اور میرے پاس حدیث بھی اس کی اگر موجود ہو, تو مجھے فرمائیے وہ قبر میں میرے عذاب میں پھر کمی ہوگی یا بخشش ہوگی؟ دیکھیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور ایک سوال کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ یہ صاحب کون ہے اور تو کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں. یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اب یہ ساری بات یہ ہے کہ یہ آنا ہر آپ کافر اور مشرک کی قبر میں بھی ہے. یہ حدیث کے مطابق یہ کہ آپ ہر ایک اختلافی پہلو تو نہیں ہے, اختلافی پہلو یہ ہے, لیکن جو توحید کے متعلق بھی ہے, لیکن یہ وسیلہ جو ہے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمتوں کا وسیلہ ہے. یہ تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, اس کے بارے میں تو بیان بھی انسان نہیں کر سکتا سارا. لیکن میں اب یہ تھوڑا سا ایک بات پہ آتا ہوں.
سب سے پہلی تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو دنیا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کس کی آزمائش ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ کی آزمائش ہے. یہ وہ کافر و مشرک جو بھی ہے، اللہ فرمائے گا ادھر آؤ، میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں حکم دیا کہ جا کے نیچے میری حکمرانی قائم کرو. لیکن جب تمہیں اقتدار ملا، تمہیں عہدے ملے اور تمہیں اختیارات ملے، تو تم جا کے میرا وہ جو عہد تھا وہ تو بھول گئے، اور اس کے بعد تم نے اپنی حکمرانی شروع کر دی اور اپنے جو ہے نا وہ ورلڈ آرڈر بنانے شروع کر دیے، اور دنیا کو جو ہے عذاب میں ڈالا. جبکہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ رحمت بن کر تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ جو تمہیں ملتا تھا، اس رحمت سے دنیا کو مستفید کرتے، اس سے جو ہے نا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ اس کے لیے میں نے تمہیں قوت تسخیر دی. قوت تسخیر کیا ہے؟ کہ عناصر تمہارے غلام، ترکیب تمہاری غلام، توازن تمہارے غلام، جو انرجیز ہیں تمہارے غلام، فورسز جو ہیں یہ تمہارے غلام ہیں. ایک ایک چٹکی انگلی چلاتے ہو تو اتنا بڑا جہاد اور اتنا بڑا شپ لے کے چلے جاتے ہو. قوت تسخیر کے ہمارے ممبر، ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ ہستیاں، چلے یوں کہہ لیں تو یہ زیادہ، ہماری بزرگ ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک جو بابا ہیں وہ 70 ہزار اپنے لوگوں کو، مریدوں کو کا میں لفظ نہیں استعمال کر رہا، وہ بے حساب لے کے چلے جائیں گے جنت میں. تو یہ بھی وسیلے کا تصور ہے. تو اگر اتنی آسانیاں ساری ہیں تو عذاب قبر کیا ہوا، یوم حساب کیا ہوا؟ پھر تو آپ کو بیعت کرنی چاہیے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ. تو اس سے پہلے میں ابھی جو ہمارا عذاب قبر کا کنسیپٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک تو ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ عذاب قبر جو ہے اس کا جو تعلق ہے قبلہ یہ عالم برزخ سے ہے. اور عالم برزخ کیا ہے؟ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے، جب ہم موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، اس وقت سے لے کر یہ عالم حشر تک ہے. عالم برزخ میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. عالم برزخ میں اس دنیا میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، گفتگو، یا وہ میری بات سن سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہو سکتا ہے. کشف القبور کا علم ہے، باقاعدہ علم ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ حضور اقدس آپ نہیں اگری کرتے کہ یہ بات ہو سکتی ہے. تو وہ جو 40 قدم چل کے وہ جو سننے ہیں مردے نے، وہ کہاں سے سن رہا ہے؟ وہ کون سی حالت؟ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو موضوع ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے مطلقاً بات کر دی نا کہ یہ چیزیں ہمارے ایمانیات میں ہیں، مشاہدات میں، یہ چیزیں ہمارے نہیں ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات سن لیں، جو چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر کے طور پر بتائی ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے ہیں. اور وہ دیکھیں دو چیزیں، دیکھیں ایک چیز ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت. قانون اور قدرت میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے. مردہ جو قبر میں ہے، کیا وہ آپ کے 40 قدم سن رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو حدیث کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، جو میرا اپنا نظریہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اچھا وہ جب اونٹ ذبح کرنا ہے اور اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے کیونکہ وہ مانوس ہو جائے، تو آپ کے بیٹھنے کا کیا تعلق؟ نہیں، مانوس کا مطلب نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کو خوف ہوتا ہے نا، اس وقت بات یہ ہے کہ فرشتے آنے ہیں. اور اس وقت جو ہم اونٹ ذبح کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر دعا کریں. اس کی جو آخری منازل ہیں، دیکھیں احصال ثواب جو ہے نا، اس امت کی خصوصیت ہے کہ احصال ثواب ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ جناب اس کی کتاب ابھی بند نہیں ہوئی. یعنی ایک تو وہ کتاب ہے جو نامہ اعمال کی پہلی امتوں کی تھی، وہ بند ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ صدقہ یہ ہے، وہ بندہ قبر میں جا چکا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، احصال ثواب کریں. یہ تو صدقہ جاریہ ہے نا، اولاد کرے کوئی کرے. لیکن وہاں قبر پہ جو 3 گھنٹے بیٹھنا ہے، وہ اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے دعا ہے. اللہ اس کی آخری منازل میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو دعا ہے، یہ کس نے فیصلہ کیا کہ وہ بات جو ہے وہ صرف دعا کی حالت ہے، یا دوسری صورت میں وہ شخص جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق، جس کو کہ آپ پتہ نہیں حسن کہیں یا نہ کہیں، جو بھی کہیں، وہ مردہ سن رہا ہے آپ کے قدم، تو کیا وہ بیٹھے ہوئے شخص کی دعا کو بھی سن رہا ہے یا نہیں؟ واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریشی صاحب, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے بات کروں, میرے ہاتھ پہلے آپ دیکھ لیں. حضور اقدس, مجھے نہیں پتا کہ اگر رسول کی بات پہنچی ہے نا, اور کسی صحابی نے بھی پہنچائی ہے, وہ میری آنکھوں کا نور ہے. بے شک میرا اس میں کوئی, میں عالم نہیں ہوں, میں نہیں فیصلہ کر سکتا کمزور ہے, آدھا تکڑا ہے, پورا تکڑا نہیں. آپ کے 40 قدم کی حدیث بڑی لمبی ہے, اور اس کے راوی جو ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کتنے جید ہیں. دوسری طرف وہ اونٹ کا اس کو قربان کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ قبر میں سن نہیں رہا یا اس تک پہنچ نہیں رہا, تو پھر یہ معاملہ حدیث کو میں کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ میں ابھی آپ کو ایک بات, کہ یہ بات میرے بھائی دوسری دفعہ یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ بات مشاہدات میں نہیں ہے. میں اس بات سے ذرا اختلاف کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا ہی ایسا مشاہدے کے لیے ہے, مشاہدے کے لیے ہے. یہ تو کوئی چیز یہ چھوڑتی نہیں ہے, ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے. سارا جو شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہونا تو یقین کریں لوگ اس کو جھوٹا ہی کہنے لگ جاتے ہیں, اس کو ٹائٹل مل جاتا ہے اس کا سارا مشاہدہ. حضور اقدس, آپ کے تجربے میں بات نہیں ہے کہ 3 مہینے بعد قبر کو جب پکا کرا رہے ہوں یا ٹھیک کرا رہے ہوں یا پانی آ جائے تو اس میں مردہ حال ہوتا ہی نہیں, اور دوسری طرف آپ 3 سال کے بعد وہاں جائیں تو قبر سے نہ صرف کہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے بلکہ کفن بھی تازہ ہوتا ہے. پھر یہ زندگی کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ میں اب ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے لگا ہوں. یہ بات میں نے کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 30-35 سال پہلے ایک اخبار آتا تھا پاکستان میں, مشرق, آپ کو شاید یاد ہوگا. اس مشرق اخبار کے ایک صاحب تھے, انہوں نے بڑا یہ مطلب تحقیق کر کے نا وہ مختلف قبرستانوں میں گئے اور گورکن کو جا کے انہوں نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ بھی تم یہ لوگوں کو دفناتے ہو, تم یہ سارا اس پروسیس میں تم انوالو ہو سارا, تو ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ جو مطلب دین سے متعلق ہوں. اور بہت ساری چیزیں تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ چیزیں جو اتنی یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی. قریشی صاحب, حضرت علی کو جب عراق میں کھولا تھا تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ بالکل یوں لگ رہا تھا حیات ہیں, تو کیا وہ مشاہدہ نہیں تھا؟ وہ ایمان تو نہیں تھا, وہ تو بے ایمانوں نے بھی دیکھا, تو مشاہدہ تو کر رہے تھے نا. تو آپ مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں. 1965 میں ہمارے ایک یہ شہید ہوئے تھے, سوار محمد شہید ہوئے تھے. ان کے بھائی نے کہا کہ ان کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا, تو ہم نے پھر اعتراض کیا کہ جی یہاں نہیں, ان کو ہمارے گاؤں میں دفنائے. تو مولوی صاحب نے اجازت دی امانت کے طور پر. تو پھر ہم نے جب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے وہ ان کی قبر کو کھودا اور ان کو وہاں سے نکالنے لگے تو جہاں جسم پر گولی لگی تھی وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا. میں نے کہتے ہیں اپنے ہاتھ نہیں ہے یہ بالکل, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کائنات چھپاتی سوری کہ ان کے بھائی نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ پھر میں نے پلیٹ رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کا قبر میں جو خون ہے تو وہ جا کے یہ پلیٹ ان کے ساتھ وہاں پہ. یا یہ واقعات ایسے ہی نہیں, سن لیں میری بات سن لیں. میں اصل میں دیکھیں بات 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے, ایمان ہے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ عذاب ہوتا کیوں ہے. میرا خیال وہ جو وجوہات ہیں وہ ڈسکس کرنی چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ عذاب ہے بھی کہ نہیں. نہیں, عذاب تو ہے, وہ تم دیکھیں میں کہہ چکا ہوں ہمارا دیکھیں سوال ہی ہوگا کہ جسم پہ ہے کہ روح پہ ہے. میں نے دونوں پہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس جسم ہے ہی نہیں, جس دونوں پہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو جسم اور روح دونوں ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اس کا مطلب قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ جسم پر بھی ہو رہا ہے, جسم پہ بھی ہے, روح پہ بھی ہے. جب اس کا مطلب یہ ہوگا پھر حافظ جی کہ روح جب جسم سے نکل جائے تو جسم پہ پھر بھی عذاب ہو سکتا ہے. بالکل, کیونکہ اللہ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گناہ دونوں نے کیا ہے تو یہ کیا ہے جناب برائی دو کریں. یہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ نے پہلے کی تھی سما اور عدم سما کی. اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف ہے, دونوں کے پاس دلائل ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب دیکھیں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہے کہ ایمان کا حصہ ہے عذاب. بہت ساری روایت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت قبرستان کی طرف نکلے, آپ نے بتایا عذاب ہو رہا ہے. دیکھیں سر وہ میں نے اپنا موقع پیش کر دیا کہ برزخ کا مطلب پڑتا ہے جتنا قرآن و حدیث نے بتا دیا اتنا ہے, باقی جو باتیں ہیں وہ الگ چیز. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ان وجوہات پہ, چغلی پہ, غیبت پہ,
کسی کی زمین ایک بلشت اگر آپ نے قبضہ کر رہی ہے اس پہ جن چیزوں پہ عذاب ہوتا ہے بلال بھائی وہ لوگوں کو بتانا چاہیے خدا را ان سے باز آ جاؤ, ان سے رک جاؤ, اللہ سے اگر میں ڈرو. فیصلہ زندگی میں یہ کر لوں کبھی کہ میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا, اللہ کی محبت دینا چاہتا ہوں, تو میں برا انسان ہوں. نہیں یہ ڈرانے والی بات دیکھیں ایک بات سر اس میں ایک بات دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ نا اس میں بشیر و نذیر آتا ہے, یعنی بشارت بھی دینا اور نذیرن کا مطلب ڈرانے سے مراد یہ بیٹا دیکھو اس کو ہاتھوں لگانا, دیکھیں نصیحت کے طور پر, یہ جو ہے عبرت کے طور, اس سے ایسا ڈرانا نہیں ہے کہ اس کو خوف زدہ کیا خوف نہ کریں, وہ لوگ دین سے دور دوسری بات اگر بسم اللہ. یہ قرآن مجید آنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف, اگر مجھے وہ آنے دیں گے تو یہ بڑی معذرت بھائی سے میں اجازت کے ساتھ بھی ایک بات بڑی اہم ہے. قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا تو جب ان کی جلد جل جائے گی تو نئی جلد چڑھا دے گا, پھر وہ کہہ رہا ہے اب بتائیں روح پر عذاب ہے یا جسم پر. یہ آج کے میڈیکل بھی کہتی ہے کہ انجیکشن لگائیں تو جلد پہ درد ہوتی ہے, اس کے اندر جا کے نہیں ہوتی. تو اچھا یہ جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ جسم بھی کرتا ہے, روح بھی کرتی ہے, روح تو امر ربی ہے, امر ربی ہے, یہ سارا وجود جسم کا ہے. یہ دیکھیں اب آپ میں بتاؤں, اولیاء کرام جب نفس کو فنا کر دیتے ہیں تو کرتے ہیں گناہ. کیا بات کر دی, واہ ٹھیک. جب وہ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے جہاد اکبر فرمایا. کیا بات ہے رضا بھائی, آپ نے زندگی میں یہ سنا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ غلط ہو, میں نے دیکھا ہے کہ قبر زندہ رہتی ہے صدیوں بعد بھی. میں نے 100 سال تو کم از کم دیکھے ہوں گے, لیکن قبر 3 مہینے 4 مہینے بعد بھی بالکل بدبودار اور خراب ہو جاتی ہے. تو قبر کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے نا سارا کچھ. کفن اگر خراب نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا, کپڑے پہ بھی مٹی, دوسری طرف کپڑا بھی ختم, جسم بھی ختم, ہڈیاں بھی ختم. تو یہ جب عذاب قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے تو کیا مردے کو یا مرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور مشاہدے کی بات ہو رہی تھی, تو میرے خیال میں قبلہ سعید الرحمان صاحب مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ قبر سے باہر مردہ آ کے ہمیں بتایا کہ ہمیں عذاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محدثین اور وہ مفسرین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کی ہیں, وہ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خوبصورت موتی قرآن و حدیث کے دریا میں سے نکال کے ہمارے سامنے لاتے ہیں, اور یہ مشاہدے کی ہی سمجھنے ایک صورت ہے. باقی میں عرض کر رہا تھا کہ جو برزخی زندگی ہے یہ عرفی طور پر یہاں پہ ذکر کیا گیا قبر کا, ورنہ قبر جو ہے اگر ایک بندہ اس کو درندہ کھا گیا ہے تو ایک بندہ جو ہے جل گیا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ اس کی روح کو عذاب ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں قبلہ یہ دیکھیں اس کی روح کو عذاب ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں, میری بات سنیں حضور, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اب ایک بندہ جل گیا یا ڈوب گیا یا جس کو درندہ کھا گیا, عذاب قبر تو اس کو بھی ہوگا. ہاں وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ ایسے ہوگا کہ یہ جو قبر کا لفظ استعمال کیا, یہ عرفی طور پر قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اگر ایسے ہو, میری ایک چھوٹا سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ایسے ہو کہ ڈوبنے والے کو عذاب قبر نہ ہو, یا جس کو درندہ کھا جائے اس کو عذاب قبر نہ ہو, یا جو جل جائے اس کو عذاب قبر نہ ہو, تو پھر جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے یہ کیا یہ ان کے درمیان فرق نہیں آ گیا؟ کوئی صاحب سوال بڑا اچھا کیا انہوں نے. جی بالکل. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ڈوب گیا ہے, ٹھیک ہے, اب میرے اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں. وہ ڈوب گیا, درندہ کھا گیا, سب کچھ کھا گیا, اللہ کے سامنے کیا مشکل اللہ فرمائے گا کن فیکون, وہ پھر سامنے آ جائے. آپ فرما رہے ہیں کہ روح پہ کوئی عذاب نہیں ہو سکتا, جسم پہ ہی ہوگا, چاہے وہ دوبارہ دینا پڑے. جی دوبارہ جسم دینا پڑے گا, جسم پہ عذاب ہوگا, کیونکہ گناہ بھی جسم نہیں کیے نا, خواہش نفس کی ساری جو ہے وہ سارے جو جسم کے گناہ کر سکتا ہے. لیکن ایک بات اس میں کوئی بالکل زبردست بات ہے, کیونکہ یہ جسم کے اعضاء کام ہی روح کے لیے کرتے ہیں, اور روح کے لیے قلب ہے, قلب کے ساتھ 2 مشیر لگے ہوئے ہیں آپ کے امارہ اور لوامہ جو اس کو فیصلے وہ کرتا ہے وہ سارا. تو کیا وہ درد محسوس کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ روح اور جسم جو ہے نا اس کا تعلق جدا ہوتا ہی نہیں ہے, موت کے بعد بھی نہیں ہوتا.
نہ کریں. موت کے بعد دیکھیں نہیں ہوتا. آج تو سائنس نے جناب ثابت کر دیا, بندہ چاند پہ پہنچ گیا, اس کا زمین پہ تعلق ہے. یہ تو انسان کی تسخیر ہے. رب العالمین جو ہے نا وہ دیکھیں اس کی قدرت ہے, اس کی آپ اس بات کو آپ اس سے کمپیئر کیے کہ سوتے ہوئے آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے. بالکل, وہ دوبارہ لوٹتی ہے پھر جب بیدار ہوتے ہیں. تو یہ دو روحیں تو نہیں ہے نا. نہیں ایک ہی روح ہے. دیکھیں دو چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے, سزا بھی دونوں کو ہوتی ہے. وہ جب روح چلی جاتی ہے اور آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ پہ کوئی شریعت کا قانون تو لگتا نہیں ہے اس وقت. جی آپ چاہے حالت گناہ میں ہوں. جی ٹھیک, تو یہ خواب کیسے آتے ہیں؟ کون سے خواب؟ سوتے ہوئے خواب وہ خواب اس لیے آتے ہیں نا کہ روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے. وہ جہاں بھی چلی جائے تعلق باقی ہے. تعلق کیسے ہے؟ جی وہ اللہ کی قدرت ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. کسی کو نہیں ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. دیکھیں میں وہی بات ہوں, میں بار بار اسی بات کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے دیکھیں ابھی بات آپ کر رہے تھے, بزرگ اپنی جگہ پہ, اکابر اپنی جگہ پہ, سارا کوئی اپنی, لیکن جو دین فطرت ہے نا, یہ دین فطرت ہے. اس کو ہم اس کے مزاج کو امتیاز, یہ اس کے سمجھیں دین فطرت کیا ہے. ایمانیات جو ہے نا, الذین یؤمنون بالغیب, کیا ہے غیب کے اوپر ایمان لانا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی جو غیب میں رکھی ہیں جو انسان قبر کے اوپر عذاب لانا جو ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے, ہمارے اہل اسلام کا ایمان ہے. عذاب قبر برحق ہے, اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات ہیں. اس کے اوپر یہ کسی کو نہیں پتا کہ عذاب قبر ہے کیا, لیکن ایمان کا حصہ ہے. نہیں, کیوں نہیں پتا, کیوں نہیں پتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کوئی اس کو برزخ کہہ رہا ہے, دیکھیں میری بات, کوئی کہہ رہا ہے ضعیف ہے, کوئی کہہ رہا ہے روح پہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے جسم پہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے مشاہدہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے ایمانیات ہے. میں نے مختصر خلاصہ بتا دیا. وہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے قرآن و سنت میں عذاب قبر برحق ہے. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا علم ہے. یہ میرا موقف ہے. میں بات کی بات نہیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات تک بات کر رہا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بتا دیا, چغل خوری سے, غیبت سے. جی نہیں, یہ اس سے اٹیچ ہے. سر عذاب قبر سے اگر بچنا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ عذاب قبر ہوگا کیوں اور عذاب قبر سے بچیں گے کیسے. انتہائی ممنون تمام لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے, انتہائی مثبت اور انتہائی عالمانہ. لیکن سوال ایک رہ گیا, انشاءاللہ آگے موقع ملا تو ضرور کروں گا, کہ یہ سارے کام تو ہمارے اعمال پر ہیں, تو پھر رحمت خداوند اور میرے نبی کی جو قدرت ہے, وہ جو نسبت ہے, وہ کہاں کام آئے. انشاءاللہ اس بات کو ضرور سوچیے.